अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मुईद पिज़ा। यूं तो बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हैं और आप जानते हैं कि पाकिस्तान एक बड़ी दिलचस्प किस्म की जगह है। वहां से हर खबर ही बड़ी इंटरेस्टिंग होती है, मल्टी डायमेंशनल होती है। और हर खबर के ऊपर आप एक अलग से वीलॉग कर सकते हैं, पूरी डॉक्यूमेंट्री आप जो है वो डेवलप कर सकते हैं। लेकिन मेरा जो मेन इंटरेस्ट है वो एक बड़ी बोरिंग किस्म की खबर के अंदर है, जिसकी तफसील और उसका एनालिसिस मैं आपके सामने लेके आऊंगा। वो बोरिंग खबर ये है कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर और पाकिस्तान के आर्मी चीफ इकट्ठे एक ऐसे सेमिनार और एक ऐसे सेशन में थे जहां पाकिस्तान की ज़राअत को, एग्रीकल्चर को और फूड की जो सिक्योरिटी है उसको इम्प्रूव करने के हवाले से बड़े ही क्रूशल डिसीजन हुए। और वहां पाकिस्तान के वजीर आजम जो मौजूदा हैं, जनाब शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने ये इस उम्मीद का इजहार किया। उन्होंने ऐलान कर दिया, ऑलमोस्ट ये अखबारों की हेडलाइन है, कि अगले 3 से 5 साल के दरमियान 30 से 50 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट जो है वो पाकिस्तान के एग्रीकल्चर का जो सेक्टर है उसके अंदर होने वाली है। और पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने भी वहां पे तकरीर की। अब इसके जो बड़े पहलू हैं मैं उस पर थोड़ा सा रोशनी डालूंगा, लेकिन इससे पहले चंद और इंटरेस्टिंग खबरों का मैं सिर्फ जिक्र कर दूं। एक इंटरेस्टिंग चीज तो वो है जहां मंडे के दिन फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब ने इस्लामाबाद जुडिशल कॉम्प्लेक्स में फेडरल जो है बहुत ही मसरूफ उन्होंने दिन गुजारा वहां पे। और वहां पे उनके कुछ 16-17 किस्म के केसेस थे। और वो जो उन्होंने मसरूफ दिन गुजारा उसमें उनके जो मेन वकील हैं जनाब बैरिस्टर सलमान सफदर, उनके साथ मरवत साहब, इनके और जज साहिबान के दरम्यान में जो सारा डायलॉग हुआ है वो बहुत इंटरेस्टिंग किस्म का डायलॉग है। और ये डायलॉग जो है ये इसी किस्म का है जिसके से मुझे वो किस्सा याद आता है जब बचपन में हम सुनते थे। जो एक पजल हुआ करता था कि एक आदमी के पास एक शेर होता है, एक उसके पास बकरी होती है और एक घास का उसके पास बंडल होता है। और उसमें यह था कि एक कश्ती में उसने दरिया क्रॉस करना होता है, और अगर वो बकरी और शेर को इकट्ठा ले जाता है तो शेर बकरी को खा जाएगा। अगर बकरी और घास के बंडल को इकट्ठा ले जाता है तो बकरी जो है वो घास को खा जाएगी। तो उसको अपने हल निकालना होता है कि किस तरह से वो आदमी दरिया क्रॉस करे, बिकॉज कश्ती जो है उसमें एक वक्त में सिर्फ 3 किस्म की चीजें जो है वो जा सकती हैं, यानी 2 किस्म की चीजें जा सकती हैं कुछ इस किस्म का किस्सा। अब यहाँ पर जो सारा मसला है पूरा दिन, अगर आप इसमें, उमर बरनी साहब ने डॉन में एक बहुत इंटरेस्टिंग इसकी स्टोरी लिखी है। और उमर बरनी साहब जो है उन्होंने एक स्किल्ड रिपोर्टर की हैसियत से सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्स डिस्क्राइब किए हैं। कोई उन्होंने उसमें चस्का लेने की, मजा लेने की बिल्कुल कोशिश नहीं की। ये और बात है कि जब आप उसको पढ़ते हैं तो आपके कह के छूट जाते हैं, बिकॉज वहां लगता यह है कि इमरान खान के या तो खुदा ना खास्ता टुकड़े करके छोटे छोटे इमरान खान बनाने पड़ेंगे, या आपको इमरान खान के कोई क्लोन प्रिपेयर करने पड़ेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से। बिकॉज जाहिर है कि एक जो वर्किंग दिन होता है 9 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक अदालत का, उसमें 17 अदालतों के अंदर एक आदमी का 17 केसेस के अंदर आप उसको कैसे प्रेजेंट करेंगे। उसका नतीजा क्या निकलता है? उसका नतीजा ये निकलता है कि हर जगह जाके उनके वकला ये बताते हैं कि जनाब अभी मैं आपके पास हाजिर हो गया हूँ एज पर दी ऑर्डर्स, आपके जनाब अदालत का हुक्म था, इसलिए हम यहाँ पे हाजिर हुए हैं। और ये हम अपने साथ पकड़ के इमरान खान साहब को लाए हैं। इमरान खान साहब को दिखाया जाता है कि ये मौजूद हैं, अदालत की इज्जत करते हैं। और उसके बाद ये कि अब हमें अगली पेशी के लिए जो है हमें एक वक्त दे दें, क्योंकि इसके बाद हमारे दूसरी अदालत के अंदर भी 2 केसेस हैं, तीसरी अदालत में 6 केसेस हैं, फलां जगह पे इतने केसेस हैं। और फिर बैरिस्टर सलमान सफदर साहब हर जगह मेमोरी भी रिफ्रेश करते चले गए एडिशनल सेशन जज साहब की। जब उनको ये कहा कि जनाब यहाँ पर देखें इस थाने की जो केसेस आपके पास हैं, फॉर इंस्टेंस एक अदालत में उन्होंने कहा कि 2 केसेस में भी हम जमानत लेने आए, लेकिन इसी जगह पे हमारे 7 केसेस लगे हुए हैं। एक और जगह पे इस सवाल के जवाब में उन्होंने जज साहब को ये बताया कि हमारे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर 16 केसेस अलग से लगे हुए हैं। एक बड़ा इंटरेस्टिंग डायलॉग उनका ताहिर सिपरा साहब के सामने भी हुआ, जहां पर उन्होंने, ताहिर सिपरा साहब ने बेचारे ने खुद बहुत ही हमदर्दी से ये कहा कि ताहिर सिपरा साहब जो है उन्होंने ये कहा कि ये एक आदमी के लिए कैसे मुमकिन है कि वो इन सारे केसेस के अंदर हाजिर हो सकता है। तो नतीजा ये निकला कि तमाम अदालतों से उनको 19 जुलाई तक के लिए मजीद जमानत मिल गई। और अदालत को वकला साहिबान ने ये भी बताया कि हमें दरमियान में कोयटा में कत्ल के मुकदमे के सिलसिले में भी जाना है, वहां से हम वापस आएंगे तो फौरी तौर पर आपके सामने हाजिर हो जाएंगे। जज साहिबान को वकला से हमदर्दी थी, वकला को जज साहिबान से हमदर्दी थी, बाकी सारी कौम को इमरान खान से हमदर्दी थी, और मुझे खास करके जज साहिबान से हमदर्दी है। जो उनकी इस वक्त सूरत हाल थी वो अगर आप उसका पूरा हाल पढ़े तो आपको उनसे बहुत हमदर्दी होती। अगर एक तरफ तो ये सूरत हाल है, दूसरी तरफ आप सबको मुबारकबाद हो कि सुलेमान शहबाज साहब जो हैं उनको अदालत ने तमाम मनी लॉन्ड्रिंग के जो केसेस थे उनको बाइज्जत तौर पे वहां से बरी कर दिया। इन केस आपको याद ना हो कि ये इंपॉर्टेंट शख्सियत कौन है, तो ये पाकिस्तान के इस वक्त के जो वजीर आजम हैं जनाब शहबाज शरीफ साहब, मोहतरम इज्जत माब, उनके साहिबजादे हैं। और FIA ने जो इनके खिलाफ केसेस बनाए और प्रेजेंट किए हुए थे अकाउंटेबिलिटी कोर्ट वगैरह के सामने, उसमें FIA का कम से कम रिकॉर्ड ये शो करता था कि 27 बेनामी बैंक अकाउंट से दोनों बाप बेटे के नाम पे, और उसमें 17,000 ट्रांजैक्शन, जिसको कि STR कहते हैं, सस्पिशियस ट्रांजैक्शन जो हैं। FIA का ये क्लेम था, ये दावा था कि उनका रिकॉर्ड जो है वो FIA के पास मौजूद है। तमाम अदालत ने जो अपना डिटेल फैसला लिखा है उसमें लिखा है कि FIA कुछ भी साबित नहीं कर सकी
اور ایف آئی اے جو ہے ادھر ادھر آئیں بائیں آئیں شائیں ہوائیاں مارتی تھی، اور لفظ بیوائلڈرڈ، ایف آئی اے لک بیوائلڈرڈ کا انہوں نے لفظ استعمال کیا، اور انہوں نے کہا کہ ایف آئی اے جو ہے یہ سب غلط تھے، اور بلکہ بڑی سخت انہوں نے تنبیہ کی ہے کہ ایف آئی اے کے جو پچھلے ڈی جی ہیں، ڈائریکٹر جنرل ہیں، جنہوں نے یہ فضول واحد قسم کے کیسز بنائے، ان کے خلاف جو ہے کاروائی جو ہونی چاہیے۔ تو اس میں آپ ساری قوم کو مبارکباد ہو، باقی اس کی حقیقت تو آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ کیا ہوا۔ جنگ کے رپورٹر جن کا نام عسکری ہے صاحب ہیں، وہ بالآخر واپس آ گئے۔ سندھ حکومت نے بہت زور لگایا ان کو واپس لانے کے لیے، اور یہ اسی پرنسپل کے تحت واپس آئے ہیں کہ جان بچی سو لاکھوں پائے، لوٹ کے بدھو گھر کو آئے، کیونکہ نہ سندھ حکومت، نہ وہاں کی پولیس، اور نہ کوئی فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے اس کا کوئی جواب دینے کو تیار ہے کہ عسکری صاحب کو کنہوں نے اٹھایا ہوا تھا، کیوں اٹھایا ہوا تھا، کہاں رکھا ہوا تھا، یہ قانونی اور غیر قانونی جو بھی اقدام کیا ہے، کیا یہ اب ایسا ہی سلسلہ جاری رہے گا محبتوں کا، یا اس میں کوئی کمی آئے گی، اور یہ جرنلسٹ، ٹی وی اینکرز، کامنٹیٹرز، یوٹیوبرز، ویلاگرز، کالمنسٹ کی پٹائی ٹھکائی اور اغوا کا جو سلسلہ ہے، کیا اس میں کبھی کوئی کمی آئے گی، کہیں سلسلہ کبھی رکے گا؟ نہ کوئی یہ سوال پوچھ رہا ہے ان دی بدنصیب ریپبلک آف پاکستان، نہ کوئی اس کا جواب دے کر، صرف وہاں پر ساری کہانی ہے کہ اللہ کا شکر ہے جان بچی سو لاکھوں پائے، لوٹ کے بدھو گھر کو واپس آئے۔ ملالہ یوسفزئی صاحبہ نے اپنی انسٹاگرام کے اوپر باقاعدہ اپنی ایک تصویر ایشو کی ہے، بہت ہی خوبصورت، بہت حسین، بہت زبردست قسم کی، سفید انہوں نے ساٹن کا انہوں نے ایک بہت ڈریس پہنا ہے، جس کے بارے میں یہ بتایا گیا ہے کہ دنیا کے مشہور انٹرنیشنل جو فیشن ڈیزائنر ہیں، لوف لورین گروپ جو ہے، تو راف لورین نے ان کا یہ وائٹ اسپیشل ڈریس جو ہے وہ ڈیولپ کیا ہے، اور جو سٹوری چھپی ہے ٹریبیون کے اندر، فار انسٹنس ایکسپریس ٹریبیون میں، اس میں بہت اپریسیشن کی گئی ہے کہ بڑا کم ایسا ہوتا ہے کہ یہ اتنا بڑا انٹرنیشنل فیشن ڈیزائنر اس قسم کا ایک ڈریس جو ہے کسی کی فرمائش پہ یا اسپیشل اوکیزن کے لیے ان کے لیے ترتیب دے۔ وہاں پر چند معصوم نادان بیوقوف ذہنوں میں یہ سوال اٹھتا ہے، زیادہ تو شاید اٹھ بھی نہیں رہا، کہ آخر کیا وجہ ہے کہ برٹش اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ محترمہ ملالہ یوسفزئی صاحبہ کے اوپر اتنی زیادہ محنت کر رہی ہے؟ کوئی ایسا چیز تو نہیں ہونے والی خیبر پختونخوا کے حوالے سے اگلے کچھ سالوں میں جس کی وجہ سے ایک پشتون انٹرنیشنلی ایکسیپٹڈ سیلیبریٹڈ لیڈر جو ہے اس کو پریپیئر کیا جا رہا ہے؟ جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری حرد العزیز جو شخصیت ہیں بلاول زرداری بھٹو صاحب، وہ دوبارہ ابھی امریکہ پہنچے ہوئے تھے، ابھی بھی میرا خیال یہی ہے، واشنگٹن نیو یارک کے درمیان، اور وہ دوبارہ یہاں ان کو بھی ایک فیوچر پرائم منسٹر کی حیثیت سے تیار کیا جا رہا ہے، اور یہ وہ پرائم منسٹر ہوگا جو بیسیکلی طور پہ لندن اور واشنگٹن سے اس کو بھیجا جائے گا پاکستان میں پرائم منسٹر بننے کے لیے۔ پاکستان میں اس پرائم منسٹر کی کوئی کانسٹیچوئنسی ایسی نہیں ہے جہاں سے اس کو کوئی لوگ سلیکٹ کر کے پرائم منسٹر بنا سکیں۔ عادل راجہ صاحب نے ایک اور انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ یہ الزام لگایا ہے، اس کو الزام ہی آپ کہہ سکتے ہیں کیونکہ اتنا دلچسپ ہے، جوسی، بہت ہی جوسی ڈیٹیلز انہوں نے شیئر کی اپنے ٹویٹر ہینڈل میں، اور اس کے اوپر پوری ڈاکومنٹری بن سکتی ہے، اور یہ تو سب سے زیادہ انٹرسٹنگ ڈاکومنٹری بنے گی، بہت ہی کلرفل، کیونکہ اس میں الزام یہ لگایا ہے کہ فواد چودھری جو ہیں وہ استحکام پاکستان پارٹی کے اندر بہت ناخوش، وہ کوئی بہت زیادہ پسند نہیں کرتے جہانگیر خان ترین صاحب کو اور علیم خان کو، لیکن مجبوراً وہاں گئے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی ہنی ٹریپ ان کا ایسا تھا جو پاکستان کی قومی سلامتی کے ادارے جو ہیں، ظاہر کی قومی سلامتی کے اندر آتے ہیں لوگوں کے تعلقات آدمی عورتوں کے، تو وہ جو ویڈیو میکنگ فیکٹری ہے اس میں ان کا کوئی ہنی ٹریپ جو تھا کسی خاتون جرنلسٹ کے ساتھ، اس کا پورا ایک ریکارڈ جو ہے وہ ایگزسٹ کرتا تھا۔ لوگوں کے ہوتے ہیں اس قسم کے مسئلے آخر آدمی عورتوں کے، لیکن جو زیادہ اس میں، اور اس وجہ سے ظاہر ہے کہ انہوں نے وہاں سے چھڑوا دیا گیا، ان پہ پریشر تھا وغیرہ، اور آئی ایم ناٹ انٹرسٹڈ ان دی ڈیٹیلز۔ مجھے صرف پریشانی یہ ہے کہ پاکستان کے قومی سلامتی کے اداروں کی جو یہ ریپوٹیشن بن گئی ہے، یعنی ہر وہ چیز کر رہے ہیں ماسوائے اپنے اصل کام کے، یعنی ویڈیو میکنگ فیکٹری کے طور پہ ان کی جو لگی کہ آڈیو ویڈیو فیکٹری ہے، ایک فیکٹری لگائی ہوئی انہوں نے آڈیو ویڈیوز کی، یہ بہت ایک نیگیٹو اور منفی امپریشن ہے ریسپانسبل انسٹیٹیوشنز کا۔ لیکن بدقسمتی سے اس وقت کچھ ایسے کانوں کے اوپر اور آنکھوں کے اوپر مہریں لگی ہوئی ہیں، کوئی احساس نہیں کر رہا کہ جب ایک کنٹری کے نیشنل کور انسٹیٹیوشنز جو ہیں ان کی یہ ریپوٹیشن بن جائے، اور اتنی ریپوٹیشن بن جائے کہ اب اس پہ کوئی ہنس بھی نہیں رہا، اس پہ کوئی کہکا بھی نہیں مار رہا، اب اس کا کوئی تذکرہ بھی نہیں ہو رہا، لوگ کہہ کہہ کے روتے روتے بیٹھ گئی آواز کسی سودائی کی، بٹ دیٹس اے نیشنل ٹریجڈی۔ یہ بہرحال یہ تو وہ چند ڈیولپمنٹس تھیں، لیکن جو سب سے انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہے، جو دیکھنے میں اپائرنٹلی بڑی ایک بورنگ سی ڈیولپمنٹ لگتی ہے، بڑی پازیٹیو بھی لگتی ہے بہت سے لوگوں کو، وہ یہ ہے جہاں ایک سیمینار اور ایک ایونٹ ہوتا ہے جہاں پر پاکستان کے پرائم منسٹر جناب شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ تقریر کرتے ہیں۔ یہ ایس آئی ایف سی جو اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کاؤنسل کریٹ کی گئی تھی چند دن پہلے، اس کے حوالے سے یہ سیمینار، یہ ایونٹ ہوتا ہے، اور اس میں پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب تقریر کر کے کہتے ہیں کہ اگلے 3 سے 5 سال میں
پاکستان کے اندر 30 سے 50 بلین ڈالر کی انویسٹمنٹ ایگریکلچر، پورے پاکستان میں نہیں، ایگریکلچر سیکٹر میں جو ہے وہ آنے والی ہے. یہ وہ ملک ہے جو 3 سے 5 بلین ڈالر کی انویسٹمنٹ بھی گزشتہ کئی سالوں میں اٹریکٹ پورے پاکستان کی اکانومی میں نہیں کر سکا. لیکن شہباز شریف صاحب یہ فرماتے ہیں اور یہ ہیڈ لائن لگی کہ 30 سے 50 بلین ڈالر کی انویسٹمنٹ جو ہے وہ ہونے والی ہے ایگریکلچر سیکٹر کے اندر. اب پاکستان میں کوئی بھی خبر لگائی جا سکتی، میں چونکہ آج کل بہت ہی غور سے پاکستان کی خبروں کو میں نے دیکھنا شروع کر دیا. پاکستان میں کسی بھی قسم کی خبر جو ہے وہ لگائی جا سکتی ہے، کسی بھی قسم کا کلیم جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے، کوئی بھی دعویٰ آپ کر دیں وہ چھپ جاتا ہے، کوئی اس کے بارے میں کریٹیکل کامنٹ جو ہے ریز نہیں کرتا. یہ 30 سے 50 بلین پیسے ہیں. یہ 30 سے 50 بلین کی کوئی مطلب بچوں والی کرنسی ہے پلاسٹک کی بنی ہوئی جس سے بچے کھیلتے ہیں. یہ 30 سے 50 بلین کے کرپٹو کرنسی کا کوئی کلیم ہے. یہ 30 سے 50 بلین کا یہ امریکن ڈالر ہے جس کی انویسٹمنٹ آنے والی ہے. کیونکہ ساتھ ہی شہباز شریف صاحب نے یہ بھی فرمایا کہ پاکستان میں دودھ اتنا پروڈیوس ہوتا ہے، پاکستان میں گندم اتنا پروڈیوس ہوتا ہے، پاکستان میں چاول اتنا پروڈیوس ہوتا ہے، کسی چیز میں پاکستان 5ویں نمبر پہ، کسی میں 6 پہ، کسی میں 7ویں نمبر پہ. تو خدا کی قسم ایسا لگ رہا تھا کہ دودھ و شہد کی نہریں جو ہے پاکستان میں یا تو بہتی ہیں یا ایسی ہیں کیونکہ انڈر گراؤنڈ ہے، کسی کو نظر نہیں آ رہی دنیا. یعنی بیسکلی وہاں پر آرمی چیف نے بھی اور دونوں نے اس قسم کی تقریر کی جس میں یہ تھا کہ مایوسی نہیں پھیلانی چاہیے اور حالات اصل میں دراصل بڑے اچھے ہیں. اور صرف یہ ہے کہ دنیا کے لوگ اور پاکستان کے لوگ جو ہیں وہ ان حقیقتوں کو دیکھنے سے قاصر ہے. اور کیوں نہیں؟ کیونکہ انہوں نے تعصب کی اینکوں کا، انہوں نے تعصب کی لینز والی انہوں نے اینکیں جو ہیں وہ پہنی ہوئی. یہ جو تھنکنگ تھی جس کا میں نے ایک دفعہ ذکر کیا تھا، جو پاکستان کو ڈومینیٹ کرتی ہے کہ رب کا شکر ادا کرے بھائی جس نے ہماری گائے بنائی. یہ کئی دفعہ میں نے لوگوں کو سنا اس قسم کی باتیں بھی کرتے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے جس نے ہمارے ماں باپ پیدا کیے، ورنہ ہمارا کیا ہوتا؟ اگر ہمارے ماں باپ ہی نہ پیدا ہوتے تو ہمارا کیا ہوتا؟ لیکن اس میں جو سب سے انٹرسٹنگ چیز ہے وہ ہے کہ پاکستان کے آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب جو ہے وہاں بھی انہوں نے تقریر کی اور انہوں نے اس ایگریکلچر سیکٹر کے حوالے سے تمام پلانز پہ ری ایشور کیا قوم کو کہ یہ تمام چیزیں جو ہے امپلیمنٹ ہو جائیں گی. اب وہ ایک ایگریکلچر سائنٹسٹ یا ایگریکلچر اکانومسٹ کی حیثیت سے وہاں پر موجود تھے اور یہ سارے پلانز جو وہاں پہ پریزنٹ کیے گئے ہیں اور جو آہستہ آہستہ ویو کر رہے ہیں، اس میں حقیقت یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ جنرل عاصم منیر صاحب کو آپ اس کے لیے الزام نہیں دے سکتے کیونکہ یہ جو تھنکنگ ہے جی ایچ کیو کی کہ وہ اب ایگریکلچر سیکٹر میں چلے جائیں گی، یہ غالباً خاصی دیر سے ڈیولپ ہو رہی ہے. کچھ مہینے پہلے آپ نے دیکھا ہے کہ لاہور ہائی کورٹ نے جب پنجاب ایک پٹیشن کے نتیجے میں جو پنجاب کی گورنمنٹ نے بہت بڑا ایگریکلچر لینڈ آرمی کے حوالے کیا تھا لیز پہ، اس کو لاہور ہائی کورٹ نے اس پہ ایک اسٹے آرڈر دیا تھا اس کو ایگزامن کرنے کے لیے. اس کا لیٹسٹ اسٹیٹس مجھے نہیں پتا، لیکن یہ پلانز عرصے سے بن رہے ہیں. لاجک اس کی کیا ہے؟ اس کی لاجک اپیرنٹلی اگر آپ اس کو دیکھیں آن دا فیس آف اٹ تو یہ بڑی کنونسنگ لاجک لگتی ہے، بہت پرسویسو لاجک لگتی ہے. اور وہ لاجک یہ ہے کہ پاکستان کو ایک فوڈ کرائسس ہے، فوڈ انسیکیورٹی کا پاکستان شکار ہے، خوراک کی پاکستان میں کمی ہے، آبادی بہت تیزی سے بڑھ گئی ہے، 230 یا 40 ملین ہے، کسی نے کاؤنٹ ہی نہیں کی کتنی ہے، اور کیلورک ویلیو بہت گر گئی ہے. اس لیے فوج جو ہے وہ اس سیکٹر کے اندر اپنا ایک رول پلے کرے گی. اسمپشن یہ ہے کہ فوج جو ہے وہ باقی سارے سویلین یا پرائیویٹ سیکٹر جتنا بھی ہے اس کے مقابلے میں زیادہ ایفیشنٹ ہے، اس کے پاس زیادہ کوئی خاص قسم کی سکلز ہیں، وہ زیادہ سنسیئرٹی کے ساتھ کام کر سکتے ہیں، وہ زیادہ بہتر کام کر سکتے ہیں. اور چونکہ فوج ایک بہتر آرگنائز ادارہ ہے اس لیے وہ ایگریکلچر سیکٹر میں جب آئے گا تو فوڈ انسیکیورٹی جو ہے وہ ختم ہو جائے گی. مطلب جس طرح سے پاکستان میں مائنڈ وائرنگ ہوئی بھی ہے اس حوالے سے بڑی زبردست قسم کی لاجک ہے. اس میں پرابلم یہ ہے جو اس میں انڈرسٹینڈ نہیں کیا جاتا کہ پاکستان آرمی جو ہے وہ پاکستان کی نیشنل اکانومی جو ہے اسی کا ایک جزو ہے، اسی کا ایک کمپوننٹ ہے. جو کچھ بھی پاکستان کی اکانومی کرے گی یا پاکستان کی آرمی جو کچھ کرے گی وہ پاکستان کی اکانومی کے ایمبٹ کے اندر، اس کے دائرہ کار کے اندر کرے گی، اسی میں سے اپنا شیئر لے گی، انہی ریسورسز کے اوپر کام کرے گی. یہ پاکستان آرمی کے پاس کوئی سعودی عرب سے یا پینٹاگون سے، یہ کوئی پاکستان کی اکانومی کے باہر کا کل جزو کی اینٹی نہیں ہے جس کو باہر سے کہیں پیسے مل جائیں گے. کئی دفعہ میں دیکھتا ہوں کہ سادہ دل فوجی افسران یا ان کے رکھے ہوئے جو لوگ ہیں اپولوجسٹ جو ہیں ٹویٹر کے اوپر، وہ اس طرح کے آرگومنٹ کرتے ہیں کہ فوج اپنے پیسے خود بناتی ہے، فوجی فاؤنڈیشنز اپنی کمائی خود سے کر رہے ہیں، ڈی ایچ ایز اپنے پیسے کماتے ہیں، وہ ٹیکسز بھی اتنے ارب روپے کے پے کرتے ہیں. انگریز جب یہاں سے جا رہے تھے 1947 میں تو وہ فوجی فاؤنڈیشن کا ایک برٹش سیکنڈ ورلڈ وار کا جو ایک فنڈ تھا وہ چھوڑ گئے تھے. وہ فنڈ جو اس وقت چند لاکھ روپے کا تھا، یہاں ذہن میں رکھیے وہ چند لاکھ روپے کا فنڈ تھا انڈین روپی کا، وہ گرو کرتا کرتا ایک ٹریلین ڈالر امپائر کے اندر جو ہے وہ ٹریلینز روپیز کے امپائر میں کنورٹ ہو چکا ہے. اور جو کچھ بھی فوج کر رہی ہے اس کا نیشنل اکانومی کے اوپر کوئی بار نہیں ہے، کوئی وزن نہیں ہے، کوئی پریشر نہیں ہے. اور یہ تو بہت بڑی کنٹریبیوشن جو ہے
وہ افواج پاکستان اکانومی میں کر رہے ہیں. جب ایک پورے قوم کی سوچنے کا انداز یہ ہو جائے جو والٹر لپمن نے کہا تھا where everyone thinks alike, no one thinks very much, تو وہ ظاہر ہے کہ وہاں اس قسم کے فضول آرگومنٹس جو ہیں وہ بک جاتے ہیں بیکاز کوئی اس کو کرٹیکلی ایگزامن نہیں کرتا. حقیقت یہ ہے کہ فوج پاکستان کی نیشنل اکانومی کا ایک کمپوننٹ ہے, اور جب فوج نیشنل اکانومی کے اندر آپریٹ کرتی ہے تو یہ بیسکلی ایک گورنمنٹ کی بیوروکریسی ہے. جس طرح سے سول بیوروکریسی ہے, جس طرح سے ایک نیشنل ایک پبلک سیکٹر ہوتا ہے, صرف انہوں نے یونیفارم پہنا ہوا ہے اور کوئی فرق نہیں ہے. یہ ایک گورنمنٹ بیوروکریسی ہے, یہ ایک اسٹیٹ کی بیوروکریسی ہے, اور یہ اپنے تمام پریویلیجز کے ساتھ, اپنی سفارش کے ساتھ, اپنے وزن کے ساتھ اکانومی میں آتی ہے, اور یہ پاکستان کے پرائیویٹ سیکٹر کو جو سویلین اکانومی ہے اس کو سکویز کرتی ہے. ہونا یہ چاہیے کہ آپ کے پاس ایسا پالیسی فریم ورک ہو جس میں پاکستان کی پرائیویٹ سیکٹر کی کمپنیز جو ہیں ایگریکلچر کے اندر, یا ایجوکیشن میں, یا ہیلتھ میں, یا واٹر میں, یا ٹرانسپورٹیشن میں, یا لینڈ ڈیولپمنٹ کے اندر اپنا رول پلے کر سکیں. لیکن یہاں پر ہر سیکٹر کے اندر جو ہے پاکستان کی ملٹری جو ہے وہ اپنے آپ کو ایک اس میں ڈیولپ کر رہی ہے. اگزامپل اس میں فوراً صاحب دیکھ سکتے ہیں ڈی ایچ اے کی, جو ڈیفنس ہاؤسنگ اتھارٹی. یہ ایک ایسا ریئل اسٹیٹ کا سیکٹر ہے جسے اتھارٹی کا درجہ دے دیا گیا. اس کے مقابلے میں جتنے پرائیویٹ سیکٹر کے ادارے ہیں وہ بڑی مشکل سے اپنے لیے چوری چاری کر کے مختلف جو سے کھینچ تانچ کے زمین حاصل کرتے ہیں. اور جب تک بحریہ اسکیم 1 to 6 نہیں بنی تھی راولپنڈی میں, تو ڈی ایچ اے کی پرفارمنس بہت ہی ڈسمل تھی, اور ڈی ایچ اے کے اندر کبھی بھی کوئی انٹیلیجنٹ یا ماڈرن آئیڈیاز نہیں پیدا ہوئے. اس کی اگزامپل یہ ہے کہ کراچی میں جو 1950s میں ڈی ایچ اے بنا تھا, جہاں پہ ڈرینیج تک نہیں ہے, سڑکیں بہت چھوٹی ہیں, اس زمانے میں جو زمین خالی پڑی تھی کوئی کانسیپٹ ان کے پاس نہیں تھے. اور میں کبھی یقین اس کو نہ کرتا, اس کو میں دشمن کا پروپیگنڈا سمجھتا اگر ڈی ایچ اے کے اندر کام کرنے والے فوجی افسران نے مجھ سے خود یہ ایڈمیشن نہ کیا تھے اوور دا ایئرس کہ ڈی ایچ اے ایک انتہائی انکمپیٹنٹ آرگنائزیشن ہے جس کو سرکار کی سپورٹ حاصل ہے. اور ورنہ بحریہ جب آئی 96-97 میں پنڈی کے قریب, پنڈی اسلام آباد کے درمیان میں, تب ڈی ایچ اے کو ایک کمپٹیشن کا سامنا کرنا پڑا فرام دا بحریہ ملک ریاض کی اسکیم سے. اور پھر ڈی ایچ اے کے اندر کچھ تھوڑی سی نئی تھنکنگ پیدا ہوئی کہ ہم نے کیسے بہتر لینڈ ڈیولپمنٹ کرنی. اور فرق صرف اتنا ہے کہ ابھی آپ دیکھ لیں کہ راولپنڈی اور اسلام آباد کے درمیان جہاں ڈی ایچ اے کا ڈی ایچ اے 2 ہے, فیز 2 ہے اس کا, وہ جی ٹی روڈ اور اسلام آباد ہائی وے کے درمیان جو بیسٹ پاسبل ریئل اسٹیٹ کا ٹکڑا زمین کا ہو سکتا تھا وہ اس اتھارٹی کو مل جاتا ہے, جس کو وہ ڈیولپ کرتے ہیں, آگے اس کی پلاٹنگ کرتے ہیں, اس کو بنا کے بیچتے ہیں. اس کے مقابلے میں بحریہ جو ملک ریاض کی ہے وہ دور میلوں دور جا کے زمین لیتے ہیں, جس کو جو بڑی مشکل سے ایکوائر کرتے ہیں, اور اس کو وہ عمومی طور پہ انہوں نے ڈی ایچ اے کے مقابلے میں بہت بہتر اس کو ڈیولپ کیا اور انہوں نے فیسلٹیز دی ہیں. سو مطلب میرا کہنے کا یہ ہے کہ ڈی ایچ اے ہو یا فوجی فاؤنڈیشن ہو یا کوئی بھی اور ادارہ ہو, وہ ایک گورنمنٹ بیوروکریسی ہے. اور گورنمنٹ بیوروکریسیز جو ہیں یہ مانی ہوئی اکنامک تھیوری کی پوری اسٹڈی ہے 20ویں صدی کی کہ گورنمنٹ بیوروکریسیز ایفیشینٹ نہیں ہوتی ہیں اور وہ اکانومی کے اوپر ایک برڈن ہوتی ہیں. سو یہ جو اب نیشنل اکانومی ایگریکلچر کے اندر فوج جو ہے یہ جاری ہے, یہ کتنا اس کی اکنامک سینس کوئی نہیں ہے. لیکن اس کا خالی مسئلہ یہ نہیں ہے, اس کا مسئلہ یہ بھی ہے کہ اٹ reinforces the militarization of the society. پاکستان میں آلریڈی صورتحال یہ ہے کہ جو بچے بھی پاکستان کے اندر پیدا ہو رہے ہیں وہ بھی چونکہ گیریزن اسٹیٹ کے اندر پیدا ہوتے ہیں, ان کی پوری تھنکنگ اور مینٹیلٹی میں سولجر جو ہے وہ ایک ہیرو کے طور پہ نظر آتا ہے. یہاں پر میڈیا کے لوگ پچھلے 20 سال سے چیخیں مار رہے ہیں اور آرمی چیف کو سپہ سالار سپہ سالار سپہ سالار کہہ رہے ہیں, اور جب لفظ سپہ سالار استعمال کرتے ہیں تو بالکل ان کو خالد بن ولید, محمود غزنوی, احمد شاہ عبدالی کی شکل میں جو بادشاہ, جو بیسکلی اگر احمد شاہ عبدالی کو دیکھیں, محمود غزنوی کو دیکھیں تو وہ کنگ سولجرز ہیں. وہ خالی کوئی اپوائنٹڈ ایک ڈسپلن ماڈرن ملٹری کے پروموٹڈ گریڈ 21 کے آفیسرز نہیں ہیں جن کا کام بنیادی طور پہ ایڈمنسٹریشن ہوتا ہے. اگر آپ 1971 سے اب تک دیکھیں تو تقریباً 50 برس گزر چکے ہیں. پاکستان کی فوج کو اللہ کا شکر ہے کہ کوئی بڑی جنگ نہیں لڑنی پڑی ہندوستان کے خلاف, لیکن اس 50 برسوں میں پاکستان کے ملٹری بیوروکریسی کے سائز میں کئی گنا اضافہ ہو گیا ہے. اور اس کے جو آرمی چیف ہیں, یہ لیفٹیننٹ جنرلز ہیں, یہ بیسکلی طور پر ایک بیوروکریٹس ہیں, ایڈمنسٹریٹو آفیسرز ہیں جو ایک بہت بڑی ایکسپینڈڈ ملٹری مشین کی ایڈمنسٹریٹو میٹرز, اس کی ایکسپینشن, اس کی ٹریننگ, اس کی ڈفرینٹ چیزوں کو ڈیل کرتے ہیں. ایڈمنسٹریٹو جابز ہیں, یہ کوئی اس طرح کا رول بالکل بھی نہیں ہے جس طرح سے بچوں کو سپہ سالار بنا کے دکھایا جاتا ہے. اس کا جو نقصان ہو رہا ہے پاکستان کی کریڈیبلٹی کو, اس کا کوئی حساب کتاب ہی نہیں ہے. لیکن مجھے لگتا یہ ہے کہ یہاں پر اس سے بھی زیادہ بڑا ایک پرابلم ہے. وہ پرابلم یہ ہے کہ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ اپنے لیے ایک نیا رول ڈھونڈ رہی ہے. پرانا رول جو ان کا ہے 1947-48 سے لے کے 1971 اینڈ آنورڈز, اس کا جو ہینگ اوور ہے وہ یہ ہے کہ ایک نیشنل سیکیورٹی ادارہ ہے جس نے ہندوستان کا مقابلہ کرنا ہے, ہندوستان کی فوج جو ہے اس سے پاکستان کے لوگوں کو پروٹیکٹ کرنا ہے.
इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिकल थियरी, आप जब प्रोटेक्शन की बात करते हैं तो आपने अपनी इकोनॉमिक मार्केट्स को, क्योंकि अगर आपकी इकोनॉमिक मार्केट्स अट्रैक्टिव हैं तो आपने उसको दुश्मन से बचाना होता है। पुरानी सारी जंग यही है ट्राइबल वॉरफेयर में, कि एक ट्राइब के पास फर्टाइल लैंड था, पानी था, सोर्सेस थे, तो उसको या ग्रुप ऑफ ट्राइब्स को दूसरे ट्राइब से अपने जमीन को, लोगों को बचाना होता था। पाकिस्तान में वो सारी इकोनॉमिक पॉलिटिकल थियरी या वॉर की हिस्ट्री जो है लोग भूल गए हैं। अब सिर्फ एक हैंगओवर है लोगों के जहनों में कि फौज जो है वो लोगों को प्रोटेक्ट कर रही है। और ये भी इल्ज़ाम लगता रहा कि पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को जंगें ढूंढने की ज़रूरत है। पहले हिंदुस्तान को उन्होंने बहुत ज़्यादा ओवर एग्जैजरेटेड फॉर्म में एक दुश्मन के तौर पर प्रेजेंट किया, फिर अफगानिस्तान में हमने जंग का कॉज ढूंढ लिया, पिछले दिनों इल्ज़ाम लगता रहा कि हम यूक्रेन में भी अपना कोई रोल ढूंढ रहे हैं, फिर इंटरनल जो इंसर्जेंसीज हैं, बलूचिस्तान की हो या फाटा की हो या सवात की हो, वहाँ मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने, हमने अपने रोल को डिफाइन किया। कराची की अर्बन वॉरफेयर में अपने रोल को डिफाइन किया, जहाँ रेंजर्स 20-30 साल से वहाँ बैठी हुई है। लेकिन अब इन सारी चीज़ों के अंदर लग ये रहा है कि पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट अपना एक नया रोल पाकिस्तान की इकोनॉमी के अंदर भी ढूंढ रही है। ये एग्रीकल्चर के अंदर चले जाना और एग्रीकल्चर की मिलिटराइजेशन हो जाना, विच जो मैंने शुरू में माना कि ऑन द फेस ऑफ इट इसको एक बहुत पॉजिटिव पैकेजिंग दी जा रही है कि नेशनल पाकिस्तान के अंदर फूड क्राइसिस है, फौज एक एफिशिएंट इदारा है, उसकी ऑर्गेनाइजेशन कैपेबिलिटी है, उसके लिंकेजेस हैं मिडल ईस्ट के अंदर, और फौज उसमें फैसिलिटेशन कर सकती है इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट की। ये एक बहुत खतरनाक काउंटर प्रोडक्टिव किस्म का कॉन्सेप्ट है, और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो एक बहुत ही खतरनाक रास्ते के ऊपर पाकिस्तान को लेके जा रहे हैं। इससे पहले इमरान खान के भी वैसे यही हालात थे, कोई अब बहुत बेहतर उनका भी नहीं था, वो भी कहीं ब्रेक नहीं लगा सके थे। लेकिन दिस इज अ डेंजरस कॉन्सेप्ट फॉर ऑल दोज पीपल हु कैन अंडरस्टैंड। इससे ज़्यादा मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। ये बहुत खतरनाक है कि पाकिस्तान का नेशनल सिक्योरिटी का इदारा जो है वो फूड सिक्योरिटी का इदारा जो है अगर बन जाएगा तो इससे ज़्यादा मज़क्क़त खेज़ सूरत हाल जो है वो हो नहीं सकती। बाकी तमाम चीज़ों पर फिर कभी बात करें।